प्रोग्राम हेल्थ गाइड और ये हम उम्मीद करते हुए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जाते हैं अभी कुछ देर पहले, जैसे कि उबैद ताहिर आपके साथ थे, बता रहे थे अपने हाथ धोते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और इसके अलावा आपने क्या करना है, मास्क तो किसी तरह भी भूलना नहीं है। वो हर काम करने से पहले, हर बात करने से पहले हम एक दूसरे के साथ ये शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम हेल्थ गाइड और जैसे कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज भी हम एक ऐसा टॉपिक अपनाने जा रहे हैं जो कि जैसे कि अभी बिल्कुल हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया गया, मगर कुछ अलग से तरीके से, और जैसे कि हमें इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो रखी गई। मगर ये जो स्पोर्ट्स के हवाले से जब बात की जाती है उसमें क्या कुछ ज़रूरी होता है और क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, किस तरह हमें अपना ख्याल रखना है, किस तरह से खुदा खास्ता कोई इंजरी हो जाए तो उसे किस तरह ओवरकम करना है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो हम आज इसी टॉपिक को अपनाएंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर खालिद बशीर जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इन इमरजेंसी इन अहमद हॉस्पिटल में, और यूके जो लंदन ओलंपिक्स हुई उसमें यूके डॉक्टर्स की जो टीम थी 2012 में, उसका भी एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं और एग्जामिनर हैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स का एडनबर्ग में। तो हम वेलकम करेंगे डॉक्टर खालिद बशीर को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और हमें बिल्कुल ये कंसीडर करते हुए कि बहुत आपका कीमती टाइम और उसमें से आप हमें टाइम देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे डॉक्टर साहब मैंने जैसे स्पोर्ट्स डे, कतर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया और हम स्पोर्ट्स की जैसे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, तो थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी, और आप एक पार्ट भी रहे ओलंपिक्स का कि बहुत बड़ा इवेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमें कुछ आप बताएंगे कि क्यों, किस तरह से ये इम्पोर्टेंस है? डेफिनेटली एक्सरसाइज हमारी जिंदगी का हिस्सा है जी। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं किसी भी कैपेसिटी के अंदर जी, तो वो अपनी सेहत में बेहतरी पाते हैं, चाहे उनको बीमारी हो या ना हो जी। बहुत सारी स्टडीज ऐसी पब्लिश हो चुकी हैं कि एक्सरसाइज हेल्प करती है डायबिटीज के अंदर, एस्थमा के अंदर, सीओपीडी के अंदर, स्ट्रोक की रिकवरी के अंदर, और जो एक्सरसाइज इंजरी के बाद रिकवरी के अंदर। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एविडेंस लास्ट 15-20 साल से आ रहा है कि लोग ऑलमोस्ट 20% लेस एक्टिव हैं एज कंपेयर टू इन 1960s, 70s एंड 80s। मे बी ये डिजिटल मीडिया की वजह से, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से, तो इसकी लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से दुनिया में बीमारियां जो हैं वो बैठने की वजह से बहुत बढ़ गई हैं, जिसमें वजन का ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, और जो मोटापा है जो कि एक रिस्क फैक्टर है बहुत सारी बीमारियों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि जो लोग जो है ना मोटे क्यों होते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि जो मोटापा है या ओबेसिटी है वो बहुत रिस्क फैक्टर है एक बहुत सारी बीमारियों का, जो भी हम नाम लेंगे उसमें ओबेसिटी आ जाएगी। मगर जो ज़्यादातर हमारे सामने हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ हैं, या मतलब ये जो मेन सामने आती हैं, तो उसमें ओबेसिटी का ही एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो है। तो ये है क्या, जैसे कि हम ओबेसिटी को एज ए डिजीज लेते हैं या खाली रिस्क फैक्टर ही कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या है, क्या मतलब अगर आपसे पूछना चाहूँ तो ओबेसिटी की जो डेफिनेशन है उसमें एक टर्म यूज करते हैं बॉडी मास इंडेक्स जी, और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मोटे होंगे और कद कम होगा तो उनमें ज्यादा रिस्क के चांसेस हैं। जो BMI है वो रिकमेंडेड है कि 25 से कम हो। ठीक है। अगर 25 से ज्यादा होगा 30 तक तो इसको ओवरवेट कंसीडर करेंगे। ठीक। और अगर 30 से ज्यादा होगा तो ओबीस, और अगर 40 से ज्यादा होगा तो इसको कहते हैं मोrbidly obese।
ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اوبیسٹی ان کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سو یہ ایک کرائٹیریا یہ ہے. اور دوسرا جو ہے نا وہ جو ٹمی کا سائز ہے جسے ویسٹ سرکمفرنس ایبڈومن کا جو سائز ہے. جی بالکل صحیح. جی ہاں. تو وہ جو ہے نا کچھ فگرز نوٹ کر لیں پرٹیکولرلی مرد حضرات. جی 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 بالکل. جس کی جو ہے نا ویسٹ اگر 39 انچ سے زیادہ ہے. 39 انچ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. 37 انچ سے زیادہ ہے. اگر ہم سینٹی میٹر میں کہیں تو 104 and or something like 94 to 102. So 94 centimeters. اس سے کم ہونا چاہیے تو اس سے لو رسک. ٹھیک ہے. اور between 94 to 102 centimeters is the high risk. ٹھیک ہے. So inches میں اگر 40 سے زیادہ کی انچ ہو تو it's a very high risk of developing diseases. اسی طرح وومن کے اندر ان کا ویسٹ جو ہے نا 31.5 inches اور 80 سینٹی میٹر اس سے کم ہونا چاہیے. صحیح. اور جتنا یہ بڑھے گا تو اس کا بھی رسک بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہیں کہ ویسٹ سرکمفرنس اور باڈی میس انڈ. جی ہاں. ٹھیک. تو یہ کتنا سیریس ہے؟ مطلب اگر جیسے آپ نے فگرز ہمیں بتا دیے یہ کہ اتنا ویسٹ سرکمفرنس جو ہے میل فیمیل کا ڈفرینٹ ہے, بی ایم آئی جو ہے وہ بھی بتا دیا, تو یہ کس طرح ہمیں کتنا سیریس لینا چاہیے اس پورے میجرمنٹ کو؟ ورنہ تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا زیادہ کوئی بات نہیں, کچھ سینٹی میٹر ہی زیادہ ہے نا, اٹس اوکے نو پرابلم. بٹ میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. بیفور آئی آنسر دس کوشچن, یہ بہت سارے ایپس اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. اگر کوئی انڈیویجول اپنا بی ایم آئی میئر کرنا چاہے تو جسٹ اپنا ہائٹ اور ویٹ فائنڈ کریں اور انٹرنیٹ میں جا کے آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ کا نارمل ویٹ ہے, اوور ویٹ ہے یا اوبیس ہے. ٹھیک. ناؤ کمنگ بیک ٹو سیکنڈ کوشچن کہ اوبیسٹی اس کو کچھ لوگ سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں. جی. جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے 1970s میں 80s میں 90s میں لوگوں کو ایکسرسائز کرتے تھے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کم تھا, ٹرانسپورٹ کم تھی, اور تو اس وقت 13% اور 16% لوگ اوبیس ہوتے تھے. لیکن یہ لاسٹ 20 years میں the figure has gone 25% and above. سو بہت ساری کنٹریز, میں امریکہ کی بات کروں گا, لیکن ہمارے یہاں مڈل ایسٹ میں بھی کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل کویت, سعودی عربیہ, یو اے ای, یہ دنیا کی ٹاپ 10 اوبیس کنٹریز میں آتا ہے ان کا نام. اچھا. اور قطر از آئی تھنک کمز نمبر 15 نمبر. جی ہاں. الحمدللہ. اس کا تو زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک. جی. کویت کے تو فرائٹننگ فگرز ہیں. 42.8% آف دی پاپولیشن آر اوبیس. ایز کم 42 ہے, اور ایز کمپیئر ٹو قطر اٹ از 33%. یہ بھی بہت ہائی فگر ہے, یہ بھی ہائی ہے کافی نا, 33.1% جیسے. ٹھیک. جی. اور دنیا میں سب سے جو پتلے لوگ ہیں نا وہ ویتنام کے اندر ہیں. اچھا. ویتنام. Only 2.1% people are obese. Only 2.1%. وہاں تو پھر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا لائف سٹائل کیا ہے, کس طرح سے وہ فالو کرتے ہیں تمام میجرز, جو کہ ہم صرف پریونٹیو میجرز ہم کہہ سکتے ہیں, مگر اسے فالو کیسے کیا جاتا ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور پھر دوسرا ایک اور میں فگر کوٹ کر دوں, جو دنیا میں ہیوی ترین, موٹے ترین لوگ جو ہیں دنیا میں, سب سے زیادہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں. اچھا. جو اگر آپ دیکھیں نا دنیا میں جو ٹاپ 15 ہیوی ویٹ لوگ ہیں, ہیوی ویٹ کا مطلب ہے کہ جن کا وزن 460 کلو گرام سے لے کے 630 کلو گرام تک. اینڈ آؤٹ آف 15 ٹاپ ہیوی ویٹ پیپل ان دا ورلڈ, 11 live in USA. تو اس میں دیکھیے نا, اگر یو ایس اے میں ہے, اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہاں اویئرنیس نہیں ہے, یا جو بھی ڈیولپ کنٹری ہے تو وہاں پر بھی اتنی زیادہ ہائی رینج میں
تو جیسے آپ ہمیں فیکٹس فگرز تو ہمیں بتا رہے ہیں، مگر یہ ضرور پوائنٹ ہے میرے ذہن میں کہ کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے کہ وہ کھانا ہے اور لیس ایکٹیویٹی. آپ یو ایس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں $1 میں کوئی ½ لیٹر کا ڈرنک کوک مل جاتی ہے، اور برگر جو ہے نا وہ یہاں تو ایک سلائس ہوتی ہے، وہاں پر 2-3 لیئرز ہوتی ہیں برگرز کی. اچھا، یعنی فاسٹ فوڈ چیپ. جی ہاں، فاسٹ فوڈ اور چیپر اور لارج کوانٹٹی. ٹھیک. اور میں نے تو بہت دفعہ دیکھا کہ وہاں ڈرائیو تھرو ہوتے ہیں، آپ کو چلنا بھی نہیں پڑتا. اچھا، اسی لیے نا بالکل بغیر چلے آپ کو جب اتنا کچھ مل جائے تو پھر ایزی، مطلب کہ ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم ایک دم سے کوئی چیز ایسے کہ ارج ہے کھانی ہے تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کھائی جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ کیسے اوبیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. جی جی ہاں. اور میں آئی کین شیئر ون مور ایگزامپل کہ جو ایک کوک کا کین ہے، جو نارمل کین ہے، اس میں اتنی شوگر ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. اچھا. ایک کین کے اندر. اب امریکہ میں جو ہے نا وہ ایک جو ان کا کین ہوتا ہے دیٹس ایکویولنٹ ٹو 3-4 کینز. اور پتہ نہیں اویئرنیس ہے بھی ہے یا they don't want to act on their knowledge. So unfortunately Coke or similar drinks, ٹھیک، یہ جو ہے نا one of the reasons of obesity. جی ٹھیک. کتنی ہائی شوگر لیول اس میں ہے، پھر کچھ کیمیکل وہ بھی کچھ اور بھی جیسے انگریڈینٹ ہیں وہ بھی ہارمفل ہیں، جیسے ریسرچز جو ہیں وہ کی گئی. تو بالکل، اور صرف ایک کوک وہ بھی آپ نے کہا 3 to 4 یہاں کے جو سائز ہے اس کے برابر ہیں، تو ویری ڈیفیکلٹ کہ کس طرح سے ویٹ جو ہے اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو مشکل ہو جائے گا کم کرنا چاہیے. جی ہاں، ایک سٹیج آتی ہے کہ جب آپ ڈائٹ کے ساتھ ایکسرسائز ویٹ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اف یو گو بیونڈ دیٹ سائز اٹس امپاسبل. پھر وہ جو ہے نا بیریاٹک سرجری کرتے ہیں اور ویٹ ریڈکشن سرجری جو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ٹوورڈ دی اینڈ. جی بالکل. جیسے آپ نے یہ اتنا ہائی ویٹ جیسے 460 to 630، تو اس میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا کتنا کم کیا جائے گا. تو پھر دوسرے میجرز کی طرف جاتے ہوں گے، جیسے جو ٹریٹمنٹس ہیں ان کی طرف جانا پڑتا ہوگا. جی مگر ہم جیسے بات کریں گے اور جیسے کہ یہ تو ہو گئی فاسٹ فوڈ جو ہے، اور آپ نے باقی جو فگرز دے دی ہیں، اور یہ بھی ایک الارمنگ سائن ہے کہ ہم جیسے قطر میں آپ نے یہ بھی جو پرسنٹیج بتائی ہے بے شک کچھ کم ہے دوسرے مڈل ایسٹ سے، مگر یہ کہ بہت ہائی ہے اور اس طرف ہم جا رہے ہیں. تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہیں کہ کس طرح سے ویٹ گین ہو سکتا ہے؟ ایک تو فاسٹ فوڈ ہو گئی، ڈائٹ ہو گئی، باقی اور بھی کچھ کازز ہو سکتی ہیں. جی ہاں ہاں جی بالکل. ہم دو تین اور میجر گروپس ڈسکس کریں گے. جی ایک گروپ جو ہے نا دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ سے بھی وزن بڑھ سکتا ہے. اچھا ٹھیک. ان میں جو ٹاپ گروپس ہیں جو ڈائبٹیز کی میڈیکیشنز ہیں، جو پرٹیکولر جو ٹیبلٹ فارمز ہیں. جی. دوسرا جو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشنز ہیں، اور کچھ دوائیاں جو کہ ایپیلیپسی مرگی کے لیے یوز ہوتی ہے. جی. اور کچھ دوائیاں جو ہیں جو سائیکائٹری والے یوز کرتے ہیں جن کو اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز کہتے ہیں. جی. اور اسٹیرائڈس، بیٹا بلاکرز، اور پھر جو ہارمونل پلز پرٹیکولرلی جو خواتین یوز کرتی ہیں. سو یہ میجر گروپس ہیں کہ جو کہ وزن زیادہ کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی کچھ میڈیسن بھی جیسے آپ نے بتائی ہیں کہ وہ بھی وزن زیادہ کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے بھی پھر کیئرفل ظاہر ہے. اگر آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے تو آپ اپنے کنسلٹنٹ سے یا جو بھی آپ کا فزیشین ہے ان سے کانٹیکٹ کرنا ضروری ہوگا. جی ہاں بالکل. تو اچھا، اویئرنیس کے بارے میں مجھے بچپن کا اب تو جوک لگتا ہے کہ جب ہم کیفے میں جایا کرتے تھے میڈیکل اسکول میں، تو وہ پوچھتا جی کتنی چینی چاہیے آپ کو، تو ہم لوگ کہتے جی کہ 1 چمچ 4 دفعہ ڈال دیں. اچھا. تو دین پھر میں نے شوگر چھوڑ دی، about 10-15 سال ہو گئے. اب مجھے جو ہے نا I cannot drink a tea with the sugar. تو یہ جو ہے نا ایجوکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، اور باڈی آہستہ آہستہ اڈاپٹ کر لیتی ہے.
ٹھیک ٹھیک. جیسے شوگر کی بات کریں آپ بالکل آپ ایسے ہی ہے. اگر پھر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں ویسے ہی میں ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں تھا بہت سالوں سے ہی شروع سے آپ بچپن سے ڈاکٹر صاحب اگر میں کہوں آپ کو تو اس میں اب کچھ ہاف اگر پورا مگ ہے اس میں اگر کچھ ڈراپس بھی آپ یا کچھ اس کے بالکل کم شوگر بھی ڈال دیں گے پھر بھی فیل ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر شوگر موجود ہے تو نہیں پی سکتے. صحیح بات. صحیح بالکل صحیح بات. سو کچھ میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں جن کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے جی. ان میں جو تھائرائڈ پرابلم ہے پرٹیکولرلی ہائپوتھائرائڈزم بالکل. پھر ایک اور ڈیزیز ہے ہارمون ریلیٹڈ سے گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی کہتے ہیں کشنگز. پھر ایک کنڈیشن ہے جسے POS کہتے ہیں پولیسسٹک اووری سنڈروم جی جس میں خواتین میں وزن بڑھ جاتا ہے اور ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے. جی ہاں اور کچھ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جینیٹک سنڈروم کے اندر کہ جن کے پیرنٹس بھی موٹے تھے بچے بھی موٹے ہوتے ہیں. سو تھوڑا سا جینیٹک ایلیمنٹ بھی ہے اور کچھ میڈیکل کنڈیشن اور کچھ میڈیکیشنز کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جینیٹکس بھی اس میں انوالو ہے تو پھر کہ کچھ ایسے اوبیس جو افراد ہیں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا تو وہ صرف ایک ایکسکیوز ہے. ایسے ہی آپ سے جس پر انفارمیشن پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں کیا انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جینیٹکس ہے تو آپ موٹے ہی ہوں گے. No, definitely. Very good question. Thank you. So, it is possible کہ ان کے اندر genetic factors ہیں. جی. لیکن اگر کوئی بندہ ایکسرسائز ریگولرلی کرے اور ڈائٹ کیئرفلی کھائے تو he can suppress the genes. تو ان کو جو ہے نا جین ایکسپریشن کو سٹاپ کر سکتا ہے. جی. تو جو جینیٹک لنک ہے it is possible کہ جو environmental factors ہیں اس سے modify کر سکتا ہے. ٹھیک. جی لسنرز پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور آج ہم بات کر رہے ہیں جیسے اسپورٹس کے حوالے سے مگر اس میں جو فیکٹرز ہیں اس میں جو رسک فیکٹرز ہیں اس میں سب سے اہم جو ہے باقی بھی ہم کام کرتے چاہیں تو اوبیسٹی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرس ہمارے 44874299 44131280 اور واٹس ایپ پہ آپ ہمیں جوائن کیجیے. کوئی کوشچن ہے وہ پٹ کیجیے 66622107. تو آپ ہی کا پروگرام ہے آپ کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ابھی ہمیں تھوڑا سمجھ آ گیا کہ اوبیسٹی کی جو کامن سی کازز کیا ہیں اور لیک آف ایکسرسائز اور ایٹنگ مور آر دا میجر کنٹریبیوٹرز اس کے اندر. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ایک یہاں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کچھ اس طرح سے بھی یہ فیکٹر ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بہت زیادہ ٹینشن ہے یا جو انزائٹی ہے وہ بھی ایک رول پلے کرتی ہے کہ اس میں اوبیسٹی میں تو اس میں یہ کہ بنچنگ کھانے کو وداؤٹ اینی کچھ بھی آپ کو بھوک نہیں ہے اور آپ سٹریس میں ہی کھاتے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاز آف دس. ڈیفینیٹلی ویری گڈ کوسچن. بعض لوگ جو ہے نا وہ ایگزام سے لائک ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں یا ہم بھی تو اس طرح سے. جی اگر کسی کو چلے ایگزام تو شارٹ ٹرم ہے نا بعض لوگوں کو پرسسٹنٹ انگزائٹی ہوتی ہے یا ایجیٹیٹڈ ڈپریشن ہوتا ہے اینڈ دے ریلائی آن فوڈ ٹو ریلیو دیئر سمپٹمس. تو یس آئی ایگری یہ جو ہے نا اس کی کاز ہو سکتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے اس کے بارے میں ایڈوائس لیں اور مے بی ان کو شاید کوئی بیہیویئر تھراپی کی سائیکو تھراپی کی یا میڈیکیشن کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. اور تاکہ جو ہے نا اوبیسٹی کو پریونٹ کرنے کے لیے. ٹھیک. تو اب بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ لیک آف ایکسرسائز اینڈ فوڈ از دا کنٹریبیوٹر. وائی اوبیسٹی از امپورٹنٹ. لوگ اس کو سائلنٹ کلر کیوں کہتے ہیں؟ بالکل یہ بہت اہم. یہ obesity on its own is a contributor for diabetes کے لیے, blood pressure کے لیے, ہارٹ اٹیک کے لیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو کینسر ہے باؤل کا, کولون کا, اس کا بھی ویٹ کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک.
اور پھر جو ہے نا سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ اوبیسٹی کا جب ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ الگ سے جو آپ نے کولن کینسر کی ایگزامپل تھی مگر ہر ایک میں اسٹمک کا لیں لیور کا لیں اینی مطلب جو کینسر کازز میں اوبیسٹی جو ہے نمبر بہت ہائی نمبر پہ آتی ہے رسک فیکٹرز میں اوبیسٹی جو ہے. جی ہاں ٹرو. تو پھر یہ ہے کہ باقی چیزیں جیسے جوڑوں کا درد ہے جی اور کسی کو اسٹروک ہونا بھی اوبیسٹی از اے میجر رسک فیکٹر. اور پھر یہ ہے کہ ڈیزیز کوزیشن میں بھی اور پھر ریکوری میں بھی جو ہے نا یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اچھا ریکوری میں تو میں بہت سارے ایسے مریضوں کو جانتا ہوں مے بی ہنڈریڈس کہ جنہوں نے وزن کم کیا ان کا بلڈ پریشر ختم ہو گیا ڈائبٹیز ختم ہو گئی اور آرتھرائٹس کا جو پین ہوتا تھا وہ سگنیفیکنٹلی گاٹ بیٹر. اچھا ٹھیک. تو اب جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو اور ڈفرینٹ ایج کو اس میں کیا کرنا ہے کسی کو اگر بیماری ہے تو اس کو کیا کرنا ہے. جی بالکل جی آپ نے ڈفرینٹ جو ہمیں بتا دی کہ ڈائبٹیز ہے ہائپر ٹینشن ہے یا ہارٹ ڈیزیزز ہیں ان میں ہارٹ اٹیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ینگ ایج گروپ میں اور زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے اور ہے یہاں پر بھی بہت ہائی فگرز میں وہ ہے. اس کے علاوہ باقی آرتھرائٹس اور اسٹروک بھی بہت اہم اور اسپیشلی جو یہاں پر دیکھنے میں بھی آتا ہے ہائی نمبر آف پیشنٹس ہیں. جی ڈاکٹر میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کیا کیا جائے کہ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز ہی اس کو ہوتی ہے. یہ تو پہلے کی بات کی جو پہلے آپ نے کہا اس کے بعد جو ڈیزیزز ہیں ان کی تو ہم آپ سے پیسے پوچھیں گے اگر ویسے کہا جائے تو کس طرح سے ہم اس سے یہ جو ڈائٹ ہے اور ایکسرسائز ہے کتنی امپورٹنٹ ہے. جی ہاں تو جیسے آپ نے کہا کہ جن کو انڈر لائن ڈیزیزز ہیں تو دے مسٹ ٹیک دی اپروپریٹ ٹریٹمنٹ. جی اگر کسی کو تھائرائڈ پرابلم ہے یا ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے ایٹ دا مومنٹ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کا جو ہے نا شوگر لیول ٹھیک ہو تھائرائڈ فنکشن ٹھیک ہو. سو ان ایڈیشن ٹو دی نارمل ٹریٹمنٹ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. اینڈ جو لوگ اوبیس ہیں دے شوڈ ایم فار لوزنگ ویٹ. تو ہم وہ تھوڑا ڈسکس کریں گے ابھی ہمارے لیے کون سی ہیلپ اویلیبل ہے ویٹ ریڈکشن کے لیے. ٹھیک. تو پرٹیکولرلی ایسے لوگوں کو جن کو دل کی تکلیف ہے ایستھما ہے COPD ہے آرتھرائٹس ہے تو وہ جو ہے نا دے مسٹ کنسیڈر ایکسرسائز. اور آج کل تو ایسی ایکسرسائز آ چکی ہیں کہ آپ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں اپنے کمرے کے اندر کر سکتے ہیں گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کہ آپ 24 گھنٹے میں کتنی کیلوریز یوز کر دیں. ٹھیک یعنی اپنی ڈائٹ کیا ہے ہماری سب سے اہم اپنی ڈائٹ کیا ہے. جی ٹھیک. سو سب سے پہلے اپنے لکھیں 24 گھنٹے میں کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں. جی میں نے بہت سارے لوگ دیکھے پرٹیکولرلی UK کہ جی میں تو خالی جو ہے نا ایک کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں. وین وی آسک دیم ٹو اسٹارٹ رائٹنگ تو وہ دن میں 10 کوکس لیا کرتے تھے. اچھا وہ پانی یہ کافی اور دین جب ان کی بعض دفعہ 4,000 ہزار کیلوریز. اور سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے وزن کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. مینٹلی ڈیسائیڈ کریں ٹاک ٹو یور سیلف کہ میرے لیے ضروری ہے میرے بچوں کے لیے ضروری ہے میرے گرینڈ چلڈرن کے ضروری ہے کہ میں ہیلتھی ہوں. جی اینڈ دین کنسیڈر یور 24 آورس کہ آپ کھاتے کیا ہیں. ٹھیک. اور کٹ ڈاؤن دا تھنگس جس میں ہائی شوگری کانٹینٹ ہے. میں نے یہ فریزی ڈرنکس کا مینشن کیا. جی اور دوسری بھی جو ڈرنکس ہیں ایپل جوس مینگو جوس دے آر فل آف شوگر. اور آپ ریلائی کریں ڈرنکس کے لیے اونلی منرل واٹر. ٹھیک. ٹھنڈا پانی پیئے. تھوڑے عرصے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہوا کہ آپ کو کوک بھی اچھی نہیں لگے گی. جی ٹھیک. سب آپ نے جوسز کا ذکر کیا یہاں ہم کہا کہ وہ بھی ہائی شوگری کانٹینٹ ہیں ان میں تو اس میں کیا یہ جو ہمیں کاؤنٹر پہ مارکیٹس میں ملتے ہیں وہ یا اگر ہم فریش جوس بنا کے لیں تو کیا ان میں بھی جو شوگر لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے؟ فریش جوس میں بھی شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ فروٹ کھائیں
ٹھیک ہے ٹھیک تاکہ اس میں فائبر بھی فائبر جی ہاں فائبرز کا ہی فائدہ ہو. اور ویسے بھی جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے جوس اگر ہم لیں گے تو ایٹ لیسٹ 2 اورنج جوس ہم نکالیں گے پھر ہی وہ تھوڑا سا نظر آئے گا. تو ویسے اگر ہم لیں گے ویسے ہی ویسے فل لیں گے ود فائبر اور پورا تو ایک ہی کھایا جائے گا. ٹرو تو یہ جو ہے نا اچھی فائبر ہے. ٹھیک فروٹس کے اندر ویجیٹیبل اندر جو ہے نا دیز آر گڈ فائبرس. تو اس لیے جوس کو اوائڈ کریں, پانی پئیں, ٹھنڈا پانی پئیں جی. اور جسٹ اینالائز کہ آپ کی جو 24 گھنٹے کی سوری آئی فارگاٹ ٹو مینشن کہ لوگ سمجھتے ہیں جی ڈائٹ کوک از بیٹر دین ادر کوک, اس میں شوگر نہیں ہے جی. یہ ڈائٹ از ایکچولی مور ڈینجرس دین دی ادر کوک. ہمارے کچھ دوست ڈینٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یو مسٹ اوائڈ ڈائٹ کوک کیونکہ اس میں جو ہے نا کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں کہ جو کہ گم ٹیتھ کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک ویری امپورٹنٹ کہ ویسے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ ڈینجرس ہے آپ نہ لیں, مگر جو ریزن ہے بیہائنڈ دس اس بہت مجھے بالکل صحیح ہے. ہمارے جو ٹیتھ ہیں اور گمس ہیں ان کے لیے بھی یہ ڈینجرس ہے. جی ہاں, تو ایک کوک کین میں جو نارمل چھوٹا کین آئی تھنک از 250 to 300 کیلوریز. تو جو بندے 4 کوک پیتے ہیں that's their 24 hours needs. تو اس لیے جن کو وزن کا مسئلہ ہے they must stop these fizzy drinks from today. ٹھیک. اور ٹھنڈا پانی پئیں اور کچھ ہفتوں کے بعد ہی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اور دوسرا جو ہے نا کیلوریز کم کھائیں. بیف, میٹ, چکن ڈونٹ ایٹ ایوری ڈے. ٹھیک. اور ہفتے میں 2 دن 3 دن ایسے رکھیں کہ جس میں چکن یا میٹ کھایا کریں. اچھا ٹھیک. اور میٹھا کھانا جو نا روزانہ کی یہ فرض نہیں ہے ایوری ڈے کھانا. ٹھیک. میٹھا کبھی کھا سکتے ہیں, ایونٹس پہ کھا سکتے ہیں. That's right, yeah. Limited as a treat. Okay, میں نے پورا ہفتہ صبر کیا ہے, I'm going to have a meal. لیکن بعض ہمارے ڈائٹس میں جو ہے نا صبح دوپہر شام میٹھا جو ہے نا بعضوں کو میٹھے کے بغیر ہضم ہی نہیں ہوتا. جی مطلب اپنے وہ آئی تھنک کہ ہیبٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں ہم, اپنی جو عادتیں ہیں وہ بنا لیتے ہیں کہ اچھا یہ کھانا ہے, تو اس سے پھر ارج ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کہ اپنا ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں. ویسے تو کوئی بظاہر کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کا. ٹرو تھوڑا سا مطلب مزہ آتا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. جو میں نے بیماریاں مینشن کی ہیں تھرو ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. ٹھیک. وی آر فارچونیٹ الحمدللہ کہ قطر کے اندر نا اس اویئرنیس کے لیے گورنمنٹ نے ایک نیشنل ڈے منایا ہوا ہے جی, تاکہ لوگ ایسی ایکٹیویٹیز شروع کریں آن اسپورٹس ڈے جی, تاکہ کنٹینیو رکھیں فار دا ریسٹ آف دا ایئر. اور بالکل اس کا ایک جو مقصد وہ بھی یہی ہے کہ تھرو ہیلدی لائف سٹائل, ایکسرسائز سے, اسپورٹس سے ہم اسی کو اپنا سکیں, تو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جائیں. تو پھر یہ سارے جو رسک فیکٹرز ہیں جو ہم بتاتے ہیں, جیسے آپ ہمیں بتا رہے ہیں, تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اور اسپیشلی جو یہ ہے ڈائبٹیز جو کہ بہت ہی ہائی اس میں جا رہی ہے, باقی بھی ساری ڈیزیزز, تو اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لائف سٹائل سے ہی ہم سب کچھ اوور کم کر سکتے ہیں. جی ہاں آئی ایگری. مطلب ٹائم لمیٹڈ ہے, بٹ آئی کین کوٹ ہنڈریڈز آف ایگزامپل کہ جنہوں نے ڈائٹ اور ایکسرسائز سے میڈیکیشن چھوڑ دیں, پرٹیکولرلی ڈائبٹیز اینڈ بلڈ پریشر. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز زندگی تبدیل کرنے کے لیے, پرٹیکولرلی لوگ جو ہے نا جو پرٹیکولرلی مین ان دیئر 40s 50s 60s. اور ہمیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے. میں بھی ڈسکس کروں گا کچھ ایکسرسائز جو ہیں جی, تو اپنا ہیبٹ ایسا بنا لیں تو پھر آپ کی باڈی مس کرے گی وین یو ڈونٹ ڈو دی ایکسرسائز. بالکل صحیح, بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اس میں پھر ظاہر ٹائم اب آہستہ آہستہ جا رہا ہے, بہت سارے اہم پوائنٹس آپ نے ہمیں ڈائٹ اور ایکسرسائز پوچھنا ہی چاہوں گی کہ جو فارماکولوجی یا ٹیبلٹس یا جو فارمیسی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے, بہت سارے ہم دیکھتے بھی ہیں, تو اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گی. جو اینٹی اوبیسٹی میڈیکیشنز ہیں
تو وہ کیا کس حد تک بینیفیشیل ہیں اور کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ ویری گڈ کوسچن. سو یہ کچھ میڈیکیشن جو ہے نا جو جن کا لائسنس ملا ہوا ہے فار ویٹ ریڈکشن, ایک ان میں جو ہے نا اورلی اسٹیٹ ہے, لیکن یہ اونلی یوزفل ہوں گے کہ جب آپ نے ڈائٹ اور ایکسرسائز ٹرائی کر لیا اور ایک سرٹن اماؤنٹ آف ویٹ لوز کر لیا, اب اس کے بعد وزن کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ اپنے فیملی فزیشین کے پاس جائیں PHCC میں, یا جو ہے نا وہ ریفر کر دیں گے آپ کو یہاں کلینک کے اندر, اسپتال کے اندر, وہاں جو آپ ڈائٹیشین کو ملیں گے, پھر جو اسپیشلسٹ ہے اس کے اندر, وہ میڈیکیشن پرسکرائب کر سکتے ہیں. فردر یہ جو ہے نا فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ نہیں ہے. فرسٹ لائن از ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. اس کے بعد سیکنڈ لائن ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اور کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, اور کوشچن بھی پوچھوں کہ کچھ افراد ایسے ہیں جیسے آپ نے اور اسٹیٹ اس کی بات کی کہ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جب ہائی فیٹی ڈائٹ انہوں نے لے لی یا ہیوی ڈائٹ لے لی تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ 1 ٹیبلٹ یا 2 ٹیبلٹ کھانے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کا جو ڈپازٹ فیٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوگا اور وہ فلش آؤٹ ہو جائے گا. تو از اٹ ٹرو؟ I believe it's not true, کیونکہ یہ جو ہے نا اوور دا کاؤنٹر پل نہیں ہے. They have to take certain amount of time. Although the drugs کا ایفیکٹ یہی ہے کہ فیٹ ایبزارپشن کو پریونٹ کرتے ہیں, جی, لیکن یہ کہ they are not licensed. نہیں ہم یہ سوچیں کہ انسٹنٹلی ہو گیا. No, not at all. تو یہ جو ہے نا ایک اسپیشلسٹ سے ڈسکس کریں گے, کیونکہ اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں, تو اس لیے ان کی کاؤنسلنگ, ڈائٹیشین کی ایڈوائس اور پھر میڈیکیشن پرسکرائب جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے اور وہ بہت زیادہ اوبیس ہیں, تو ایسے لوگ پریفریبل ہوتے ہیں اس مینجمنٹ کے کہ انہیں میڈیسن جو ہے وہ دی جاتی ہے؟ اگر ان کا وزن جیسے جو موربڈلی اوبیس ہے اور ان کو ڈائبٹیز بھی ہے, ہائپر ٹینشن بھی ہے, تو انہوں نے ٹرائی کر لیا نہیں ہو رہا, تو دے کین بی کنسیڈرڈ فار سرجیکل ٹریٹمنٹ. سو جن لوگوں کا وزن کم ہو جاتا ہے تو ان کے لیے میڈیکیشن یوزفل ہے. اگین اٹس اے ڈسکشن بٹوین فیملی فزیشین, پیشنٹ, ڈائٹیشین, تو وہ جوائنٹلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی اس کے لیے بیسٹ کورس آف ایکشن کیا ہوگا. ٹھیک ٹھیک. ورنہ جو ہے نا سرجیکل آپشن ایک ہے جو کہ سیویئرلی اوبیس پیشنٹ ہیں, پرٹیکولرلی جن کو بلڈ پریشر بھی ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, اور ان کا وزن کم نہیں ہو رہا. جو میں نے شروع میں اگزامپل دی تھی, جو بہت ہی موٹے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کا 600 کلو گرام زیادہ وزن ہے, ان پہ میڈیکیشنز کام نہیں کریں گی. تو ان کے لیے بلکہ ایک سرجری کتنی سرجریاں کرنی پڑتی ہیں ان کو. اچھا. کیونکہ پہلے ان کا اسٹمک شرنکنگ آپریشن ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا ان کے اسکن گرنا شروع ہو جاتی ہے, وزن کم ہوتا ہے, تو ایبڈومینل فلیپس اور آرمز فلیپس, اور تو وہ بیچارے جو ہے نا کتنی سرجری کے بعد جو ہے نا ان کی ریڈکشن ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ریڈکشن جیسے گیسٹرک اسٹمک کی تو کی, اس کے بعد باقی جو اس میں جو فیٹ کانٹینٹ ہے وہ کم ہوگا سبکوٹینیس, تو جو اسکن آپ نے کہا تو پھر اس پہ آپریشن کیے جائیں. پوچھنا یہ چاہوں گی کہ یہ کہ دوبارہ ہو سکتی ہے, جیسے جو اوبیسٹی ہے اسی لیول پہ پہنچ سکتی ہے؟ Yeah, it is possible. کچھ کیسے کیس رپورٹس ہیں کہ وزن کم ہوا, they felt healthy, they started eating again. پوری لیٹر کوک کی بوتل پی جانا, پھر وزن بڑھنا شروع ہو گیا. ایسے کیسز ہیں. اس لیے جو ہے نا ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ, ان کو سپورٹ کرنا تھرو آؤٹ دا پروگرام, اور اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. بعضوں میں کئی سال لگ جاتے ہیں ریکوری کے لیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بار سرجری ہو گئی اسٹمک کی, اور ابھی جیسے دیکھنے میں آتا ہے کہ بالکل ینگسٹرز جو ہیں وہ بھی اس طرف سوچتے ہیں یا کرتے ہیں کہ ہمیں اسٹیم جو گیسٹرک سلیو کرا لیں گے اور بس ٹھیک ہے ہمارا ویٹ جو ہے وہ انکریز نہیں ہوگا. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے, ڈائٹ اور بہت ضروری ہے اس کے لیے. جی ہاں, تو یہ جو گیسٹرک سلیو اور ون آف دا سملر آپریشن, یہ ورکس ویری ویل.
लोगों की जो है 3-4 महीने में वजन कम हो जाता है क्योंकि स्टमक का साइज इज रिड्यूस टू मे बी जैसे 100 ml की सरिंज होती है इतना कम हो जाता है कि एक गिलास पानी पीते हैं तो पेट भर जाता है. तो लेकिन ये है कि इन लोगों को फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ दे हैव टू टेक विटामिन सप्लीमेंट्स और बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं ताकि उसमें कमी ना हो जाए. ये ना 10 साल के बाद हड्डियां कमजोर हो जाए, मसल कमजोर हो जाए. तो इसलिए जो ना ये ऑपरेशन शुड बी टेकन वेरी सीरियसली. तो एज अ लास्ट रिजोर्ट क्योंकि इसकी जो है लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हैं कि जो कि जैसे मैंने बताया कि सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं मोस्ट ऑफ द लाइफ. ठीक कि सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है. जैसे कि डाइट वो उसका साइज़ कम हुआ है तो उसमें जैसे आपने बताया कि डाइट भी ऑटोमेटिकली कम होगी, पानी की हर चीज़ जो है तो फिर सप्लीमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. तो इसमें पानी का ही जैसे आपने जिक्र किया तो डॉक्टर साहब एक लिसनर हैं हमारे साथ ज्वाइन किया है उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर और आपको सलाम कह रहे हैं और कहते हैं कि उन्होंने पानी जो ठंडा पानी पीने के लिए पहले वो ठंडा पानी पीते थे मगर 1 साल से वो हॉट वाटर जो हैं वो ही इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड के इसमें तो हमें एक्सप्लेन कर दें कि क्या वो उसमें हेल्पफुल है. बिल्कुल डिफरेंट है एक मगर ये कि क्वेश्चन आया है और बिल्कुल ये क्राइसिस भी है और अभी हम इसमें से निकलने की कोशिश में ही मसरूफ हैं. तो क्या हॉट वाटर जो है वो वेट रिडक्शन और स्पेशली जो हमारे लिए है अहम है इम्पोर्टेंट है कि हम पिएं? पहले जी ये हम रखेंगे. जी So पानी is wonderful. I know social media में ये hot water का एक ट्रेंड चला था जी. लेकिन जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर वो रिफ्यूट करते हैं इसको कि गर्म पानी से कोविड को मार देंगे आप. जी. So, लेकिन पानी पीना is a good idea. ठीक. तो जो प्रिकॉशंस प्रूवन है इसके लिए वो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग. ठीक. तो पानी जो है वो दोनों तरह से ही आप यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है मगर ये इम्पोर्टेंट है कि पानी पीना है कि फिर इनटेक जो है वो ज्यादा. तो ये हमारी लिसनर शाहिदा इमाम साहिबा थी और डॉक्टर साहब आपसे इन्होंने पूछा, बहुत शुक्रिया. और मेरा ख्याल है शाहिदा इमाम साहिबा पानी ज़रूर पीजिए और फिर उससे मेरा ओबेसिटी भी कम होगी. जब फुलनेस होगी तो उससे वो भी कम होता चला जाएगा. जी डॉक्टर साहब वापस आते हैं हम अपनी इस टॉपिक पर. जी नो दिस इज अ गुड पॉइंट कि जब आपको बहुत भूख लगी हो ट्राई ड्रिंकिंग वाटर. क्योंकि ठंडा पानी या गर्म पिए तो उससे आपको जो ना भूख की शिद्दत में कमी महसूस होगी. जी. बजाय खाना खाने के स्ट्रेट अवे ड्रिंक वाटर. मेरे ख्याल में शायद इसे भी ये सुनना भी है खाने से पहले आप पानी पिए. जी. तो अभी टाइम कम रहेगा तो हम डिस्कस के भी एक्सरसाइज की क्या रिकमेंडेशन है और क्या पॉसिबिलिटीज है. डॉक्टर साहब इसमें एक और क्वेश्चन इसमें जैसे ये स्लीव ये गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक के ऑपरेशन किए जाते हैं फॉर एंटी ओबेसिटी के लिए तो उसमें पूछना ये चाहूंगी कि उसमें कोई ये होता है कि कितना वेट हो तो तभी आप उस तरफ जाएंगे. जैसे आपने हमें BMI का लेवल बताया कि 40 जो है वो मोर्बिडिटी हम उसको कहेंगे तो क्या 40 से अबव हो या किस तरह से हो? जी हाँ, इसमें जो है ना उस बंदे की हाइट पे डिपेंड करता है या बंदे की हाइट पे डिपेंड करता है और वजन के ऊपर. ठीक है. और एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस. मेरे ख्याल में कोई एक वेट बताना अनफेयर होगा क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. लेकिन डेफिनेटली BMI अबव 40 ये एक क्राइटेरिया है सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. और जी डॉक्टर साहब हम अब एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे. हमारे साथ लिसनर हैं रिजवान खान मगर उन्होंने वो कुछ क्वेश्चन उन्होंने कहा वो इंडिया से हैं. वेलकम इन द शो रिजवान खान साहब. मगर आपका जो सवाल ये है कि गले में दर्द है और ज़ुबान जो है वो हमेशा खुश्क रहती है और ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है. अगर टाइम हुआ तो मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगी. बहुत शुक्रिया आपका. जी डॉक्टर साहब हम आएंगे एक्सरसाइजेस की तरफ जैसे कि टाइम शॉर्ट है तो हम ज़रूर चलेंगे. So जो एक recent study in the last 5 years में again UK based study तो उन्होंने बताया कि UK population के अंदर इतना टाइम भी नहीं है कि वो 10 मिनट every day brisk walk कर सकें. जी.
تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ جی اگر آپ ایک ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کو سانس پھول جائے فار اے ویری شارٹ وائل. اچھا, اگر آپ ریگولرلی کریں تو اس کے سگنیفیکینٹ ہیلتھ بینیفٹس ہیں. ٹھیک. تو فار ایگزامپل اگر کوئی جاگنگ کرتا ہے, سائیکلنگ کرتا ہے, تو گھر کے اندر بھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کرسی میں بیٹھا ہے جی, بلکہ آپ اپنا پہلا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے مسل کتنے اسٹرانگ ہیں. تو آپ کرسی پہ بیٹھیں اور کھڑے ہوں, see how many seconds it takes somebody to do 20 cycles. کرسی میں بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, do it 20 times. اگر آپ 1 منٹ کے اندر کر لیتے ہیں 20 times تو آپ کے مسلز ریزنیبل ہیں. اوکے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ 10 کے بعد جو ہے نا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک گڈ ایکٹیویٹی ہے. ایوری باڈی کین ڈو اٹ, مارننگ, آفٹرنون اینڈ ایوننگ. ٹھیک. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ریگولرلی, نماز از اے کمپلیٹ ایکسرسائز. ایک جو ہے نا جاپان سے ایک اسٹڈی پبلش ہوئی تھی. دے calculated the joint angles and their movements. تو انہوں نے کہا کہ جو نماز ریگولرلی پڑھتے ہیں from the ankle to the neck is an exercise. اچھا. اور باقی دوسری ایکسرسائز جو ہیں فار ایگزامپل واکنگ اپ اسٹیئرز. اگر گھر کے اندر آپ کے اسٹیئرز ہیں تو واک اپ اینڈ ڈاؤن, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ. اور جن لوگوں نے ٹرین کا سفر کیا ہے قطر کے اندر, دس از اے بلیسنگ فار اس. ایچ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں تو میرے خیال میں 6 یا 7 فلائٹ آف اسٹیئرز ہیں. جی. تو وی شوڈ ٹرائی فلائٹ آف اسٹیئرز یوز کریں. ٹھیک ہے, ورنہ تو جی ہاں, واک اپ اینڈ ڈاؤن جتنا کر سکتے ہیں. Maybe you can try 1 flight of stairs, 2 flight of stairs, and slowly build up your stamina. تو بہت ساری باتیں ایسی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی روٹین کے اندر ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے فرسٹ بلڈنگ سے نیچے جانا ہے تو ڈونٹ یوز دا لفٹ, گو اسٹیئرز, یوز اسٹیئرز. ٹھیک. اور ایک آفس سے دوسرے آفس میں جانا ہے, بعض دفعہ باہر گرمی ہو جائے گی لیکن آج کل کا موسم اچھا ہے, تو میک اے ہیبٹ. سو جو لوگ, ابھی میں ایک ایپس کی بات کروں گا ایکسرسائز کی ٹوورڈ دی اینڈ, وہ جو اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کی کیلریز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو بالکل وہ اسٹیپس کا بھی ہے, وہ ایک انٹرسٹنگ ایک ایکٹیویٹی بھی ہے کہ کتنے اسٹیپس ہو گئے, اور تو اس طرح سے بھی ہم ایکٹیو رہتے ہیں کہ آج اتنے ایک ٹارگٹ ہے, کتنے اسٹیپس آپ نے کرنے ہیں, تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا, یہ بھی ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی بھی ہے کہ دیکھتے رہنا کہ ہر اسٹیپس وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ٹرو. یہ آپ اپنی ایسی عادت بنا لیں کہ جب آپ کا say for example if somebody calls you on the mobile phone, آپ کھڑے ہو جائیں سننے کے لیے. اچھا. تو ایک اپنی ایک ایسی, سوری میں اینڈ میں بات کروں گا ایپس کے بارے میں. تو ابھی میں کھانے کے بارے میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. کوشش کریں گھر کے اندر کھانا بنائیں. ٹھیک ہے. یا ایسے ریلائبل ریسٹورینٹ سے لیں کہ جو کیمیکلز نہ ڈالتے ہوں. ٹھیک. اور اپنی پلیٹ کے اندر ڈیوائڈ دا پلیٹ انٹو ہاف. ٹھیک ہے. ہاف جو ہے نا گرینی ویجیٹیبلز ہو, گرین لیفی ویجیٹیبلز. ٹھیک ہے. سیلیڈ بنا لیا آپ نے. جی, چکن میٹ وغیرہ ڈال دیا. ٹھیک. اور کوشش کریں کہ زیادہ سوپ پیا کریں یا سوپ کھایا کریں. اور چکن میٹ بیف جو ہے نا ڈونٹ ایٹ اٹ ایوری ڈے. ٹھیک. 2 or 3 times a week. ٹھیک. اور جو ہے نا چھوٹے پورشنز میں کھانا کھائیں, بجائے بڑا پلیٹ میں ڈالنے کے چھوٹے پورشن میں ڈالیں. ٹھیک. اور کچھ پرٹیکولر فوڈ جو ہے نا اوائڈ کریں. فار ایگزامپل بسکٹس ہیں, چاکلیٹس ہیں, فزی ڈرنکس ہیں. ڈونٹ برنگ دم ایوری ڈے, مے بی ونس اے ویک. ٹھیک ہے. اور کھانا اس وقت کھائیں کہ جب آپ بھوک لگی ہو. بعض دفعہ جو ہے نا عادتاً کھانا کھاتے ہیں. جی بالکل. بعض لوگ ایسے ہیں جو دن میں 4 دفعہ کھانا کھاتے ہیں, بریکفاسٹ اور برنچ اور لنچ اور پتہ نہیں اسنیک اور سفر.
تو جتنی عادت ہم بڑھائیں گے ہماری عادت بڑھتی رہے گی جی تو اس لیے جو ہے نا اسی لیے فاسٹنگ کا ہمیں کہا گیا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کو جو ہے نا فاسٹ کیا کریں جی بالکل اور ایک بگر ٹرینڈ ہے دنیا کے اندر وزن کم کرنے کے لیے جس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں جی بالکل تو وہ جو ہے نا کافی سکسیس ہے لوگوں کے اندر تو اس میں کہتے ہیں جی کہ آپ ایوری ڈے فاسٹ کریں آپ کافی پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں جی لیکن کھانا جو ہے نا آپ لمیٹڈ کر دیں اس میں 16 آورز ٹو 8 آورز تو اس طرح سے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جیسے تھائرائڈ کی بات کی ون آف دا رسک فیکٹر فار اوبیسٹی تو ہمارے ساتھ ہیں شاہد سلطان اعظمی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تھائرائڈ ایک عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے خصوصاً جو لیڈی خواتین میں تھائرائڈ کا وزن بڑھنے میں اضافے کا سبب ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وزن زیادہ ہو رہا ہو اور اس مرض کی یعنی یہ جو ڈیزیز ہے اس کی علامتیں ہوں تو پھر ٹیسٹ کہاں سے کروایا جا سکتا ہے؟ اس کی جو ٹیسٹ آپشنز ہیں وہ پرائمری کیئر ہیلتھ سینٹر سے ہو سکتا ہے PHCC سے اور یا حمد کلینکس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک حمد میں اسپیشل اینڈوکرائن کلینکس ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ریفرل چاہیے ہوگا اپنے فیملی جی فیملی فزیشین سے فرسٹ جو ہے نا ٹیسٹ کروا لیں. ٹھیک. اور ایک گولی سے ایوری ڈے یا 2 گولیوں سے انشاءاللہ اس کا علاج ممکن ہے. جی بالکل. اور یہ لیول صحیح رہتا ہے تو پھر اوبیسٹی وہ بھی کنٹرول میں مطلب موٹاپا بھی کنٹرول میں ہی رہتا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور لسنر نے ہمارے ساتھ نام نہیں لکھا ہے اسلام کہہ رہے ہیں آپ کو اور پوچھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے پانی کا جیسے ذکر ہو رہا ہے تو کتنا پانی ہمیں ایک دن میں پینا چاہیے روٹین میں؟ اس کا جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا وزن کتنا ہے ہائٹ کتنی ہے کوئی اور کنڈیشن تو نہیں ہے فار ایگزامپل ڈائبٹیز عمر کتنی ہے کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیشاب کے رنگ کو چیک کیا کریں. اگر اس کا رنگ جو ہے نا پانی کے قریب ہے تو آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ ہے. اگر بہت پیلا ہے دیٹ مینس کہ آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہے. تو ونٹر میں اگر کوئی ہیلتھی ایڈلٹ ہے کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے تو اراؤنڈ 2 لیٹرز میں بی سفیشینٹ. اور پھر آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی جب آپ کو نیڈ ہے تھرسٹی ہوں گے اور گرمیوں میں زیادہ ضرورت ہے. اگین اٹ ڈیپینڈز آن آپ باہر کام کرتے ہیں اندر کام کرتے ہیں تو سردیوں کے مقابلے میں گرمیوں میں تھوڑی زیادہ ضرورت ہوگی لیکن یورین کلر از اے گڈ ٹیسٹ ٹو چیک ہائیڈریشن. ٹھیک کہ کلر جو ہے اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہائیڈریشن کتنے پانی کی ہمیں ضرورت ہے. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب اب جیسے آپ ہمیں باقی کس طرح سے پریونشن تو بتا ہی رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے مگر کیا ایڈوائز اور کیا کرنا چاہیں گے ہمارے لسنرس کو؟ فرسٹ یہ کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ میں نے جو ہے نا ایکسرسائز کرنی ہے جی اور دین فائنڈ دا وے. تو بہت ساری اپلیکیشنز اویلیبل ہیں آج کل. کچھ تو فری ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کے اوپر جی. اور ایسے ورک آؤٹس بھی ہیں جو آپ گھر کے اندر 5 منٹ میں 7 منٹ میں کر سکتے ہیں. اور یہ جو واکنگ ہے 5,000 10,000 اسٹیپس کریں ایوری ڈے. اور بلکہ بعض ایپس اردو کے اندر بھی ہیں. فار ایگزامپل ورزش کا طریقہ ایک ایپ ہے. تو میک اے ہیبٹ اور ویکینڈ پہ اپنے آپ کو احساس کریں کہ میں نے کیا کیا کہ جو میری باڈی کے لیے اچھا تھا اور کیا کروں گا نیکسٹ ویک. جسٹ اینالائز کہ مجھے جو ہے نا کتنی ڈائٹ ٹھیک کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا. تو آئی تھنک فرسٹ ڈٹرمینیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اور پھر 24 گھنٹے کو اینالائز کریں کہ واٹ از دا کرنٹ پلان. ٹھیک. اور فزی ڈرنکس ڈیفینیٹلی چھوڑ دیں. چاہے کسی کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں ہے مے بی ٹریٹ یور سیلف ونس اے ویک آپ کین پئیں کہ جب پورا ہفتہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. ایسا ایک کوشچن ہے میں آپ سے آڈیو سننا چاہوں. السلام علیکم. میرا نام کرن ہے. میرا ایک سوال ہے کہ وہ کیا رائٹ جیسے
दोपहर का खाना खा लेते हैं, तो हमें क्या बैठना चाहिए, हमें एक्सरसाइज वॉक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका राइट टाइम क्या है, तो क्या होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब नॉर्मली आफ्टरनून मैं खाना खा लेता हूँ और बाज़ औक़ात मैं एक आध बार वॉक भी करता था अंदर रूम के अंदर, लेकिन फिर किसी से सुना कि नहीं, उसमें खाने के बाद तो रेस्ट करना चाहिए, आप वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन ये तो वो इफेक्ट करती हैं आपके खांसने को। और दूसरा चीज़ ये कि जब मैं सो के उठता हूँ तो आधा घंटा या पौना घंटा सोता हूँ तो मुझे ब्लोटेड होता है। मेरा वज़न अभी इस वक्त 73.5 और मैं डायबिटिक, तो क्या मतलब जी डॉक्टर साहब फैसली वाले को इट इज यूजफुल कि आप थोड़ा सा वेट कर लें एक्सरसाइज के बाद, सॉरी खाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल खाना खा लिया तो ज़ाहिर है सर्कुलेशन वहाँ ज़्यादा जाएगी, तो इट मे इफेक्ट उसकी एब्जॉर्प्शन को डिले हो अगर आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मेरी एडवाइस है कि whenever you get a chance, do exercise, whether after food or don't wait, you know, कि आपको फिर मौका ना मिले। ठीक तो खाने के बाद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बेस्ट टाइम इज दैट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर यू हैव योर ब्रेकफास्ट। तो 5 मिनट 10 मिनट वहाँ स्पेंड करें और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मेक अ हैबिट के जो 10 15 20 मिनट एवरी डे कर सकते हैं वो करें। अगर सुबह नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, डू आफ्टर फूड। लेकिन ये जो फीलिंग है ना खट्टे डकार आने की या ब्लोटेड फीलिंग की, दिस डिपेंड्स ऑन योर डाइट। अगर आप जो है ना पराठे खाएंगे, चिकन खाएंगे, मुर्गा तो ये होगा। अगर आपका हाफ वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स होंगे और आधा खाना होगा तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं होगी। सो कंसिडर योर डाइट, ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। आपको जो है ना आपको खुशी होगी जब आप अच्छी डाइट खाएंगे, यू विल फील हेल्थी। वो जो है ना वो जो डकार आते हैं वो फीलिंग नहीं होगी, ब्लोटेड फीलिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जी। और डॉक्टर साहब टाइम है बिल्कुल एंड हो रहा है, तो मैं अब जैसे ये पूरा सिनेरियो चल रहा है उसमें उसके हवाले से पूछना चाहूँगी कि क्या आप कहेंगे क्या कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हम तो बताते ही हैं, मगर आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि कैसे इस क्राइसिस से हम निकल सकते हैं? कोविड क्राइसिस से? जी कोविड क्राइसिस से। कोविड क्राइसिस, वेट का जो क्राइसिस है वो तो है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इस पर बहुत बात की और हमने बार बार बात की कि किस तरह से जो वेट मैनेजमेंट है, किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ है उसको किस तरह से हम ठीक रख सकते हैं इसमें। मगर बाकी जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि मास्क जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है, और इनका अगर आप भी कहें, हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं इस वक्त, तो ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जी No, true. I think we are all fortunate कि हम जो कतर में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है ना इस गवर्नमेंट को दुआ करें कि इन लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं ये हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि हम मेजॉरिटी लोग हेल्थी हैं इस मुल्क के अंदर। जी अगर आप कंपेयर करें तो यूरोप और यूएस से वी आर 100% बेटर। बल्कि आज की न्यूज में था कि स्कॉटलैंड में इज फॉलोइंग कतर मॉडल प्रिवेंशन के लिए। उन्होंने क्वारंटीन होटल्स बना दिए हैं, सो पीपल आर लर्निंग फ्रॉम कतर's एक्सपीरियंस। सो ओनली 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग। और हैंड वॉशिंग के लिए जो है ना आप टैप बंद कर दें, डोंट वेस्ट वाटर। जब आप सोप लगा दें तो टैप बंद कर दें और 20 सेकंड के लिए वॉश करें। ठीक फिर पानी यूज करें। These 3 things are proven again and again
کہ جو ہمیں ڈیزیز پریونشن کے لیے ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں بہت سی معلومات جو تھیں اسپیشلی اوبیسٹی اور رسک فیکٹر ہے ایک بہت ساری ڈیزیز کا, اور اس کے علاوہ کہ کیا میئرز جو ہیں وہ ہم اپنائیں تو کر سکتے. اس کے علاوہ جو ویکسین ہے جو آج اناؤنس کیا گیا, ایج لمٹ اور کم کرتی گئی, 5+ جو ہیں وہ اب رجسٹر ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ویکسینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کرائسس سے نکل سکیں گے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور میرے محترم اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فضل شفیق, ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر محمد کو اور ڈاکٹر خالد بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہماری زندگی کی سب سے عجیب حقیقت کیا ہے؟ جب دل اداس ہو تو راتوں کو نیند نہیں آتی,